बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरुख उड़ाइच। एक मरतबा फिर से पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर जमी हैं और बाज़ाब्ता ऐलान किया ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और उसमें दो ममालिक मज़ीद भी शामिल हैं, ओमान और रूस। साथ ही साथ में पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं पूरी दुनिया में अमन लाने के लिए वो भी जारी हैं। और यहाँ पर याद रहे आपको कि जो लॉजिस्टिक है अमरीकी वो यहाँ पर मौजूद है, पिछले 7 दिन होने को आए हैं और एक अभी बातें चल रही हैं क्या होगा, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं पीस के लिए वो कितनी कामयाबी उन्हें मिलेगी नहीं मिलेगी, आज के शो में इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मोना खान हो, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब होंगे, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं। नाइला चौहान साहबा होंगी, हमें ज्वाइन करेंगी, आप साबिक सफ़ीर हैं। मैं आगाज़ करूँगा आपसे अरशद मलिक साहब, ये जो अभी डेवलपमेंट हुई है, अब तो बाकायदा तौर पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान भी किया है, उससे पहले ख़बरें आना शुरू हो गई थी। ख़ास तौर पे दरमियान में मुज़ाकराती अमल पे एक थोड़ा सा वक्फ़ा आया और कुछ गैर यकीनी सूरत हाल सी भी हुई, लेकिन सफारतकार इसे किसी और नज़र से देखते हैं। अब आप हालिया डेवलपमेंट पे क्या तबसरा फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो बहरान है इसको आप शदीद बहरान तो कहेंगे। इस शदीद बहरान में जो अमन मुज़ाकरात हैं वो इख्तियारी नहीं है, बल्कि एक नागज़ीर तकाज़ा है। और नागज़ीर तकाज़ा जो है वो न सिर्फ दो मुल्कों का प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, बल्कि दुनिया के जो हालात हैं वो भी इस नागज़ीर तकाज़े को मुतकाज़ी हो रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि मुज़ाकरात जो है वो दकीक फ़न वो होता है जिसमें मुतसादम मफादात जो होता है उनको आप काबिल अमल करते हैं, उनको एक पायदार तस्फ़िये की तरफ लेके जाते हैं। अब बदकिस्मती ये है कि इस पूरे जो अमल है उसमें नेक नीयती का फुकदान है, उसमें सदाकत का फुकदान है, उसमें सिर्फ बाज़-औक़ात तो महज ट्विटर का सहारा लिया जा रहा है। और ये इन चीज़ों का मुतकाज़ी नहीं होता। आप खलूस अमल से आप टेबल पे बैठते हैं और आके बात करते हैं, लेकिन अब देख हम ये रहे हैं कि एक दूसरे की सुर्ख लकीरों का एहतराम करने की बजाय धमकियों से, धौंस से ज़्यादा काम लिया जा रहा है। लेकिन जब बैनुल अक़वामी और बैनुल रियासती तनाज़ात होते हैं उसमें यकीनन अमन, ताउन, एहतराम और ख़ुद मुख्तारी का पास किया जाता है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि इन मुज़ाकरात से पॉजिटिविटी तो है, मैं ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है और कुछ ना कुछ आगे बात चलेगी भी। लेकिन बहुत ज़्यादा जो फ़र्क है वो ये है कि अमेरिका अभी भी धमकियों पर ज़्यादा ज़ोर दे रहा है बजाय इसके कि वो खुलूस के साथ आके, पॉजिटिविटी के साथ आके मुज़ाकरात करे। ठीक है मोना, ये बताइएगा, अभी तो जिस तरह से बात की ना अरशद साहब ने, पहले तो मैं ख़बर के ऊपर चाहूँगा कि ख़बर क्या है इस्लामाबाद में। ये तो हम सुनते आए कि भाई तैयारियाँ मुकम्मल हैं, जिस तरह से पब्लिक को भी मुतासिर होना पड़ा, इतने दिन से हम बार बार मुज़ाकरात इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे दौर की ख़बर क्या है? एक तो ये कि क्या सिर्फ इसे मुज़ाकरात के तनाजुर में समझा जाए ये जो दौरा करने जा रहे हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा, और दूसरी तरफ अमेरिकन साइड की क्या खबर है? ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा 2 दिन पीछे लेके जाऊंगी कि डेडलॉक वाकई में था और ये कंसर्न था हमारी साइड पे भी। तो उसी तनाज़ुर में जब ये 2 दिन पहले जो मुलाकात हुई है ईरानी एम्बेसडर की प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर उसके बाद कल चाइनीज़ एम्बेसडर की जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मुलाकात हुई है, उसके बाद ये जो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी फॉरवर्ड हुई हैं। ईरानी एम्बेसडर के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर की जो बातचीत हुई थी, जिसके बाद सीज़ फायर में इजाफा हुआ था इंडेफिनिट पीरियड के लिए, तो उसके बाद से ये पैगाम रसानी की गई बैक टू ईरान में। तो फिर उसके बाद जो आज जो राब्ते हुए हैं ये सब एक कड़ी में आप उसको चेन में देखें तो ये सारी 2 दिन में ये सारी प्रोग्रेस हुई है। तो जहाँ तक बात है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद में दौरा, पहले जो इनिशियल खबर थी वो यही थी कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो ये परसेप्शन ये थी कि शायद राउंड 2 है, लेकिन राउंड 2 ये नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे आएंगे, उसके बाद आगे उनके 2 दौरे हैं। तो अब मेरे ख्याल से, और जो यहाँ पर अभी बातचीत भी चल रही है एंड में, कि जैसे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे 47 ईयर्स के बाद वो फेस टू फेस मुज़ाकरात हुए थे, राउंड 2 से पहले आई गेस ये दोबारा से ये मामला जा रहा है इनडायरेक्ट टॉक्स की तरफ, जैसे कि फरवरी में मस्कत में हुए थे और जनेवा में हुए थे। तो अब ये उसी तरह
طرح کا سلسلہ ہے کہ پہلے اب ایرانین ٹیم وہاں سے پیغام لے کے پاکستان آئے گی اور بیسیکلی جو یونیفائڈ پروپوزل بھی بنایا جانا ہے جو کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ اسی کے لیے سیز فائر کی مدت میں اضافہ کیا گیا ہے. تو اب اس پروپوزل کو بنانے کے لیے بھی ان کو سیپریٹلی بھی اپنے ان دوست ممالک کے ساتھ اسپیشلی پاکستان میڈیٹر ہے اور عمان ان کے کلوز ایلائی ہیں, رشیا ایران کا کلوز ایلائی ہے, تو ان سے اس معاملے میں فیس ٹو فیس جا کے بات چیت کرنا, مشورہ لینا, کیونکہ کنسلٹیشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے عباس اراغچی کی جانب سے. تو یہ کنسلٹیشن جو ہے یہ جا اسی طرف ہی رہی ہے, یونیفائڈ پروپوزل اور پھر سیکنڈ راؤنڈ. لیکن آئی تھنک کہ ابھی امیڈیٹلی ہم سیکنڈ راؤنڈ کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وائبس ابھی یہاں پہ نہیں ہیں, اور یہ بھی وائبس ہیں کہ عباس اراغچی صاحب کے جانے کے بعد یہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں امریکن ٹیم کو کہ وہ بھی لیکن وہ لیول جے ڈی وینس کا آف کورس لیول نہیں ہوگا. ہم اسٹیو وٹکاف کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, جیریڈ کشنر کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو انڈائریکٹ جو میڈیشن اب چلے گی نا تھوڑی سی راؤنڈ 2 سے پہلے اس کی بیس بنانے کے لیے, تو ابھی ہم فی الحال اسلام آباد میں یہی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ دوسرا دور شروع ہو رہا ہے, ہم یہ سمجھیے کہ اس کی کہیں پہ کوئی بنیاد پڑ رہی ہے, اسی طرف جا رہی ہے کوئی بات. اگر ان کا اگلا دورہ نہ ہوتا پھر ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ ہی ول اسٹے اینڈ دین نیکسٹ امریکن ٹیم ول ارائیو ہیئر, بٹ اب وہ یہاں پہ نہیں رک رہے, یہ دورہ کچھ گھنٹوں سے زیادہ کا نہیں ہوگا, تو اس لیے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ان کی امریکن کے ساتھ ملاقات ہو. دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ جیسا صرف وہی ہائی پروفائل ہوں گے یا ان کے ساتھ بھی کوئی وفد مختصر ہوگا, بڑا وفد ہے, کوئی اس کی اطلاعات ہیں ابھی تک؟ ان کے ساتھ ڈی ایف ایم ہوں گے اور ان کے جو قومی سلامتی کے لوگ ہیں وہ ہوں گے, لیکن جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ابھی تک اطلاعات کے مطابق عباس اراغچی خود لیڈ. چلیں بالکل ٹھیک ہے مونا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو جی چلیں میں ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ڈاکٹر صاحبہ کو دوبارہ ہم لیں گے. ملک صاحب اب جو یہ مونا نے صورتحال بتائی ہے, خود میری بھی بات ہوئی ہے مختلف, جو انہوں نے کہا نا وائب نہیں آ رہی, تو مجھے بھی کچھ لوگوں سے بات کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ بات جو ان کی یہاں پر آمد ہے اسے تو دیکھنا چاہیے اچھے انداز میں, پر امید رہنا چاہیے. لیکن ساتھ میں جب یہ انہوں نے پورا اس کی تفصیل بتائی ہے تو یہ صرف راؤنڈ 2 کے لیے بات نہیں ہو رہی, لیکن بہرحال اس کی کہیں نہ کہیں بنیاد ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ آ کے چیزیں جس تیزی سے چل رہی تھیں, اگر ہم پہلے اس کو دیکھیں پہلے دور کو, اور پھر ہمیں تو ایسے لگا جیسے ہم بہت قریب پہنچ گئے پاکستان, ایران, امریکہ کو بٹھانے میں اور اس کے بعد چیزیں ٹھیک کروانے میں, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ تعطل کہاں پہ آیا ہے, کیسے آیا ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بات تو طے ہو چکی, اسٹیبلش ہو چکی کہ عسکری اقدامات وہ نتائج نہیں لے پا رہے جس کی کہ دنیا کو بھی توقع تھی, اور جس کی واشنگٹن میں یا اسرائیلی فورسز کو توقع تھی کہ وہ آئیں گے اور انہائلیٹ کر دیں گے, رجیم چینج کر لیں گے. وہ تو نہیں ہو سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مذاکرات جو ہے وہ ایک راہ ہے اور اسی کے اوپر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. اب مسئلہ کیا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. 47 سال بعد فیس ٹو فیس ملے, لیکن ہم پروبیبلی بہت جلدی کی توقع بھی کر رہے ہیں. اتنی جلدی مذاکرات کا نتیجہ نہیں نکلے گا. انگیجمنٹ رہنی چاہیے وچ از اے پازیٹیو تھنگ اینڈ وچ وی آر ایکسپیکٹنگ. جیسے عباس صاحب تشریف لا رہے ہیں تو وہ اپنا موقف پیش کریں گے اور پھر یہی موقف آگے دیا جائے گا, اور اس کے ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسا موقف جو 5 سال کی یورینیم کی افسوس کا ہے یا کوئی اور اپنا ہومس کا ہے, اس کے اوپر کوئی ایسی بات وہ لے کے آئیں جس کو جب ہم کنوے کریں اکراس دی ادر سائڈ تو دے مائٹ لائک ٹو کم بیک اینڈ ٹاک ٹو ایچ ادر. بٹ یہ تو بات طے ہے جیسے مونا صاحبہ نے فرمایا کہ ڈائریکٹ نیگوسیشن فی الحال فوری طور پر نہیں ہوں گی, لیکن یہ بات امید افزا ہے اور یہ رہے گا ایسے ہی کہ انگیجمنٹ ہوگی, انگیجمنٹ چلے گی. دیکھیے اس میں سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں مسئلہ وہی جو میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک امریکہ اپنی نیت صاف نہیں کرتا اور یہ سمجھ نہیں لیتا کہ وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اس کھانے کے کچھ اور, اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ مذاکرات سے منطقی طور پہ نتیجہ نکالنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ لیوریج دینا پڑے گا اور یہ حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ امریکہ کی سبکی ہو چکی ہے. تو ملک صاحب پاور میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ بتائیے کہ یہ بھی تو مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچایا ہے کوئی اسٹیٹمنٹس نے, جو امریکی صدر جو ہیں وہ تند و تیز بیانات جاری رکھے ہوئے ہیں. دوسری طرف ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے, یعنی اس لیڈرشپ کا ایرانی, لیکن یہاں سے مسلسل یعنی ایک ہی دن میں کئی قسم کے بیانات آتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کیا مذاکراتی عمل چل رہا ہو تو درمیان میں اگر کوئی ایک فریق کی طرف سے مسلسل بیانات آ رہے ہوں اور وہ بھی بڑے خطرناک قسم کے, تو اس کا بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے جی. دیکھو وہ ایک تھیوری ہے نا, میڈ مین تھیوری,
لیکن اس کا نیگیٹو ہی انجام نکلتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میڈ مین تھیوری کا پہلا امپلیکیشن جو آئی تھی وہ پریزیڈنٹ نکسن نے کی تھی جب ویتنام جنگ میں تھی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ روس کو وہ دور رکھنا چاہتے تھے. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, یہ ڈیفینیٹلی ایک سپر پاور کے اسٹیچر کے نہیں ہیں. ون سیکنڈ, ایران نے اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دباؤ کے باوجود ڈٹا رہا ہے, استقامت دکھائی ہے اس نے. تو وہ کیسے ان بیانات کے اوپر, جبکہ اس نے کافی سارا کچھ تو لوز کر چکا, تو وہ کیسے سبمٹ کر دے گا؟ میرے خیال میں اس کا ہمیشہ, اور اس دور میں خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کی وجہ سے نیگیٹو امپیکٹ ہی مذاکرات میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے مونا, ایک تو مجھے بتایا پروڈیوسر صاحب نے کہ آپ کے گھر لائٹ چلی گئی ہے, تو پاکستان پہ بہت سے اثرات ہیں جنگ کے بھی, اور ویسے بھی کل سے ہمارے جو دوست ہیں مختلف ویکس پہ کہہ بھی رہے ہیں کہ شاید یہ وزارت بنائی اس لیے گئی ہے بجلی والی کہ تاکہ لوگوں کا دھیان اس طرف جاتا رہے, اور لوگوں نے اگر حکومت کے اوپر تنقید کرنی تو اس وزارت کے اوپر کر لیا کریں. تو چلیں ہم آپ کے ساتھ, ہمارا سلسلہ تو جاری رہے گا. یہ بتائیں, میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی تھیوریاں چل رہی تھیں کہ بھائی یہ کوئی ایران کے اندر ود ان دا ایران کمیونیکیشن آپس میں ٹھیک نہیں ہو پا رہی, یا اس طرح سے کوئی چیز بھی آئی سامنے. مختلف غیر ملکی جریدے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی آرام اختلاف پایا جاتا ہے جو شاید یہ ڈیڈ لاک کا نتیجہ نکلا اس کے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کی نظر بھی ہے, کیا دیکھتی ہیں اس سارے معاملے کو؟ میں یقینی طور پر اس کو بالکل ٹھیک سمجھتی ہوں, کیونکہ میں کلوزلی اس کو مانیٹر بھی کر رہی ہوں. اگر آپ 2 دن پہلے دیکھیں, جب پاکستان کی طرف سے یہ بات کی جا رہی تھی ڈائیلاگس کے حوالے سے, تو جو ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے جو انہوں نے بیان پوسٹ کیا ہے ایکس پہ, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ایران ہے وہ اس پروسیس کو ویلکم کرتا ہے, کنٹینویشن کو ویلکم کرتا ہے. انہوں نے ایک ولنگنیس شو کی تھی ٹاکس کے لیے. اس کے بعد عباس عراقچی صاحب کا بھی بیان آتا ہے, وہ بھی اٹ واز کوائٹ پازیٹیو. اسی 1 گھنٹے کے دوران میں جو ان کے اسپیکر ہیں باقر کالباف, ان کا جو بیان آتا ہے دیٹ واز کوائٹ فرم. اس میں ڈائیلاگس کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی, کوئی یہ انڈیا نہیں تھا, کوئی انڈیکیشن نہیں تھی کہ دے آر ولنگ فار دا ڈائیلاگز, وہ یا اس کو ویلکم کرتے ہیں. یہ میں اس دن کی بات کر رہی ہوں جس دن یہ اناؤنس ہوا تھا کہ یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. تو اس کے بعد سے یہ جو ڈویژن ان کے اپنے اندر بھی جو ہے یہ واضح ہے کہ جو ان کا ڈپلومیٹک ان کا جو سیکشن ہے وہ چاہتے ہیں بات ہو, لیکن جو ان کے IRGC کے کلوزر ہیں وہ بٹ ہارڈ لائنر. میں بھی کچھ لوگ میں اس اتفاق نہ کریں, لیکن دس از ویری ایویڈنٹ. اگر آپ ان کی ایون ان کے نیوز کو بھی فالو کریں تو جو ان کی جو تسنیم نیوز ہے وچ از مور کلوزر ٹو IRGC, وٹ ایور دیئر پرسیپشن اور دیئر نیریٹیو اٹ کمز دیئر. اور جو ارنا ہے وہ ان کا اسٹیٹ ٹی وی ہے. تو اب اس میں بھی ایک دوسرے کا متضاد چل رہا ہوتا ہے, لیکن ایک ان کا یونیفائڈ اسٹیٹمنٹ آیا تھا جب ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ایران میں جب جو ڈویژن آ چکی ہے, انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا کہ پاکستانی لیڈرشپ نے ہمیں کہا کہ چونکہ وہاں پہ لیڈرشپ ابھی ویک ہے اور وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو رہی, تو اس لیے میں سیز فائر ایکسٹینڈ کر رہا ہوں بیکاز میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں وہاں پہ. اس کے بعد سے ان سارے اکاؤنٹ سے ایک جیسا بیان آیا کہ ایرانیوں میں وہ صرف وہ ڈویژن نہیں ہے, نہ ہی وہ ہارڈ لائنر ہے, نہ ہی وہ بہت فلیکسیبل ہیں, میڈیوکر ہیں, اور یہ کہ ایک نیشن ہے. تو وہ انہوں نے اپنا بیانیہ دینے کی کوشش کی, لیکن اندر سے جو چیزیں ہیں وہ کافی ایویڈنٹ ہیں. اور جہاں تک آپ بات کر رہے تھے پیغام رسانی کی, تو اب جب اسلام آباد میں فرسٹ راؤنڈ ہوا تھا تو مین ایشو یہی تھا, کیونکہ امریکن جو ٹیم یہاں پہ موجود تھی دے ہیڈ نو کمیونیکیشن پرابلم. ان کی وائٹ ہاؤس میں ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, ایمبیسی میں ان کا آنا جانا تھا, ان کے روٹ لگے ہوئے تھے وہاں پہ سرینا سے لے کے US ایمبیسی تک. تو ان کی جو تھی وہاں سے ان کی آمد و رفت بھی ہو رہی تھی, بات چیت بھی ہو رہی تھی, تو وہ مشورہ بھی کر رہے تھے جو ان کی ایکسپرٹ ٹیمز بیٹھی ہوئی تھی ہر لحاظ سے. ایرانین تقریباً 70 سے 80 لوگوں کا ڈیلیگیشن آیا تھا فرسٹ راؤنڈ میں. تو ان کا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بیک اینڈ پہ یہ کمیونیکیشن نہیں کر پا رہے تھے. اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ کمیونیکیشن نیٹ ورک نہیں تھا, لیکن اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ کمیونیکیشن کر کے اپنی لیڈ نہیں دے سکتے تھے اسرائیلیز کو, تاکہ وہ ان کی لوکیشن ریویل ہو جائے, جو میں سمجھاؤں کہ دیکھیں ایک طرف تو کشنر جو ہیں اور یہ پیچھے رپورٹ بھی کر رہے ہیں, بارہا مشاورت بھی ہو رہی ہے, جو میرے سورسز بھی کہتے ہیں کہ طویل بات چیت ہوتی رہی ہے ان کی فون پہ, یعنی مذاکرات کے درمیان میں جب وقفے آتے رہے ہیں. تو دوسری طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید جو ایرانی وفد تھا وہ اس طرح سے پیچھے کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا تھا.
کمیونیکیٹ کر رہا تھا، لیکن جو ان کے ہائی صاحب ہیں وہاں تک کمیونیکیشن انٹرنیٹ یا اس طرح کے رابطوں سے نہیں ہو رہی. وہ آپ نے بھی یہ ہمارے پاس بھی اطلاعات آئی ہیں، چھپ بھی چکا ہے کہ وہ اب پراپر جو LG جاتے ہیں نا لے کے اس طرح پیغام جاتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ جب کمیونیکیشن کا پروسیس اتنا سلو ہو تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے تو خود بالکل بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے تھے، اسپیشلی جب وہاں پہ IRGC کا اتنا ہولڈ ہے. سو دے ہیو ٹو گو بیک ٹو ڈسکس ود دیم. وہ یہاں پہ پوری پوزیشن لینے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے انفیکٹ. تو یہ جو ہے یہ ایشو ہے وہاں پہ. سو ابھی اسی لیے ہم ایکسپیکٹ، جب ہمیں یہ پتا چلا کہ عباس راکچی صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں تو ہمیں کچھ زیادہ یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ وہ ڈائلاگ ہوں گے، کیونکہ اگر ڈائلاگ ہوتے تو پھر جو ہارڈ لائنر سے جو قریب لوگ ہیں وہ لوگ بھی ڈیلیگیشن کا حصہ ہوتے. تو ایک بات اور میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پہلا دور ہوا مذاکرات کا اسلام آباد ٹاکس کا، اس کے بعد واپس جاتے ہیں تو ایرانی میڈیا نے خاص طور پہ ان دونوں افراد کو، اراغچی صاحب اور ایرانی اسپیکر جو ہیں باقر کالیباف صاحب، ان کے جو پروفائل ہوتا ہے سیاستدان کا بہت اہم ہوتا ہے. جس طرح JD وینس کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد ٹاکس کے بعد چیزیں بہت زیادہ نظریں ان کے اوپر جمی تھیں. تو ایرانی میڈیا کس طرح سے رپورٹ کرتا رہا اس کے بعد، ان کی واپسی جانے کے بعد، ان کے حوالے سے جو اطلاعات تھیں یا معاملات تھے؟ ایرانی میڈیا نے کچھ دن تو اس کے اوپر جو صرف پاکستان کو تھوڑا سا اپریشیٹ کیا تھا، اس کے بعد سے خاموشی تھی اس حوالے سے. ایز سچ کو اتنا کوئی میجرلی کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اگر آپ ان کے جو تسنیم نیوز ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہاں سے تھوڑا سا پاکستان کے تھوڑا سا اگینسٹ کچھ چیزیں مجھے کل نظر آئی تھیں. لیکن میں اب کیونکہ ہم زیادہ اس کے اوپر بولیں گے تو کیونکہ اس وقت سفارتی عمل چل رہا ہے تو وہ یہاں سے ہٹ کے توجہ دوسری طرف چلی جائے گی. لیکن اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ تو وہ پھر میرے خیال سے ابھی مناسب نہیں ہوگا یہاں پہ، کیونکہ پھر ڈسکشن دوسری طرف چلی جائے گی. بٹ یہ کہ وہاں پہ کچھ پاکستان کی اگینسٹ کچھ چیزیں پوسٹ کی گئی تھی، جھکاؤ کی بات کی گئی تھی کہ شاید ان کا جھکاؤ دوسری طرف ہے. میں نے ایک بریک لینا ہے، بریک واپس آؤں گا تو ملک صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ اب کیا ہو سکتا ہے آگے، مستقبل کیا نظر آ رہا ہے ان مذاکرات کا. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے مذاکرات کے حوالے سے ہی. مونا، میں آپ سے ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ اس وقت جو فارنر ہیں ہمارے پاس، جو جرنلسٹ ہیں، وہ کتنے یہاں پر اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور وہ جب انٹریکشن وغیرہ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اور اس سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ کی لائٹ آ گئی، اور اویس لغاری صاحب کا شکریہ جن کی وجہ سے لائٹ نہیں آئی. یہ ایمرجنسی لائٹ ہے. اچھا، ایمرجنسی لائٹ ہے. چلے، پاکستان کے حالات اس طرح کے، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ایمرجنسی میں ہمیں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو یہاں پر غیر ملکی میڈیا ہے، میری اطلاعات کے مطابق ایک بڑی تعداد ہے جو بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، ان سے جب انٹریکشن ہو رہا ہے، خاص طور پہ امریکن سائڈز میں اس میں دلچسپی ہے میری کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے پاکستان کی ساری کوشش کو؟ اچھا، امریکن سائڈ میں بھی آئی ہیو نو وتھ گڈ ٹرمز وتھ کیٹلین، اور پھر کمبرلی ہیں الجزیرہ انگلش سے، وائٹ ہاؤس کی کورسپونڈنٹ ہے دونوں، اور پینٹاگون کی. لیکن موسٹلی اب جو امریکنس بھی ہیں نا وہ بھی کلو لیس ہیں. وہ کلو لیس اس لیے ہیں کہ اب جو ٹرمپ صاحب کی طرف سے جو ان کے فون پک کر کے جو اس وقت خبریں دی گئیں کہ ابھی 2 دن بعد ہونے والے ہیں، لیکن وہ 2 دن گزرے ہوئے، ہفتہ گزر گیا، ابھی کچھ نہیں ہوا. پھر ٹرمپ صاحب نے کہا جمعے کو ہونے والے ہیں، تو وہ خود وہ ہو رہے تھے، کہتے ہیں کہ اب ہمیں خبر تو آ جاتی ہے، ہم چھاپ بھی دیتے ہیں، لیکن وی ڈونٹ نو کہ اٹس ہیپننگ اور ناٹ. وہ بھی ایک انسرٹینٹی کے ماحول میں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی موو ان پک میں نا کافی زیادہ فارن میڈیا تھا، لیکن آج کافی سارے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، جن کی فلائٹ تھی وہ نکل گئے ہیں، بیکاز دے تھاٹ کہ ابھی شاید یہ نہیں ہو رہی تو ہم پھر واپس آ جائیں گے. تو کل بھی کافی سارے لوگ گئے ہیں، آج بھی کافی سارے لوگ گئے ہیں. تو آئی تھنک کہ دے ور تھنکنگ کہ پھر کچھ ہوتا ہے، کچھ نظر آتا ہے، یا امریکن وہاں سے نکلیں گے تو ویل بی ہیونگ ایمپل ٹائم کہ ان کا فلائٹ آور 16-17 آورز ہوگا تو پھر ہم واپس آ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج اور کل میں جو غیر ملکی میڈیا ہے اس میں سے بہت سے لوگ چلے گئے. جی بالکل، موو ان پک میں تو کمرے پہلے اویلیبل ہی نہیں تھے، ابھی اویلیبل ہو گئے ہیں دوبارہ سے. ٹھیک ہے. اور جو میرا دوسرا سوال تھا کہ پاکستان کی کوششوں کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے تھے اگر امریکی میڈیا کی نظر سے دیکھیں؟ وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو سنسیئرلی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان اس میں اتنا کچھ مطلب رسپانس نہ آنے کے باوجود اسٹل انہوں نے اپنے اسلام آباد کو بند کیا ہوا ہے، اور دے آر اسٹل ویٹنگ فار دا بوتھ اسٹیک ہولڈرز ٹو کم ٹو اسلام آباد کہ وہ یہاں پہ آ کے بات کریں، بات چیت کریں. اور اسپیشلی وہ بھی کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی ابھی جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے
جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ڈی پی ایم کے ساتھ، پی ایم کے ساتھ، انویسٹرز کی، اور جو ٹیلی فونز ہو رہے ہیں، اب گزشتہ 3 دنوں میں مصر کے وزیر خارجہ کا 2 دفعہ فون آیا ہے ڈی پی ایم کو، اور سعودی وزیر خارجہ کا 1 دفعہ آیا ہے. اور اس کے علاوہ اب آج اگر آپ کلوزلی دیکھیں کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، جب کہ یہ والی جب بیان سامنے آیا ہے کہ وزیر خارجہ ایران کے جن کی بات چیت ہوئی ہے فیلڈ مارشل سے اور پی ایم سے، اس کے بعد روس کے وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار سے فون پہ بات کی ہے. تو اٹ مینس کہ دے آلریڈی نیو کہ جو ایرانی وفد ہے وہ پاکستان سے ہو کے پھر وہاں پہ جائے گا. تو پاسبلی دے ڈسکسڈ کہ کورس آف ایکشن کیا ہوگا، یا جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی شیئر کرنا مناسب سمجھا، جو آپ اگر ڈاٹس سارے بالکل ٹھیک کنیکٹ کریں. چلیں ارشد ملک صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. میں یہ امریکہ صدر کا میں جو دورہ چین ہے اس میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں کہ یہ خاص طور پہ اس ٹائم میں ہو رہا ہے کہ جب خود یو ایس کے ہاتھ میں مذاکرات کا عمل سمیت جنگ بھی نہیں ہے. یعنی جب انہوں نے کہا نا کہ یہ وہ خواتین کا نام لے رہی تھیں، وہ خواتین رپورٹر جو وائٹ ہاؤس کو کور کرتی ہیں، اور انہی کی خبر بنی تھی کہ بھئی امریکی صدر نے کہا تھا آپ ادھر رہو، تو کسی بھی وقت اسلام آباد میں مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، آپ کو ادھر ہی رہنا چاہیے. تو اب جب اگر وکل اللہ سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بات امریکہ کے ہاتھ میں تو نہیں رہی نا، یہ تو دونوں فریق ہیں. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں، خاص طور پہ میں اس کو اس تناظر میں دورہ چین کے تناظر میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اور ویوز کے لیے بھی، کہ کیا اس کے اثرات ہوں گے اگر یہ مذاکرات کا عمل تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے اس میں، اور ان کا مئی میں 14-15 مئی کو ان کی ملاقات ہے، کیا اثر ہوگا اس کے اوپر؟ میں پہلے آپ کی جیسے اور لائٹر نوٹ کے حکومت پاکستان لگائی صاحب کو چاہیے کہ سولر والوں کو ضرور پروموٹ کریں. میرے پاس تو اسکائی الیکٹرک ہے، میں سروائیو کر رہا ہوں. اگر سولر پہ وہ ریلیف دیتے رہیں گے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا، باسوں کا بھلا ہو جائے گا. مونا صاحبہ کو بھی ریلیف ملے گا، بھی بیچاری ایمرجنسی لائٹ میں ایک قومی خدمت انجام دے رہی. شاید آج بھی ہمارے شو کی وجہ سے ملک صاحب کچھ ہو جائے، 2-3 مرتبہ ہم نے اویس لغاری صاحب کو یاد کیا ہے، شاید کوئی ان کی نظر کرم پڑ جائے. جی جی، بڑی مہربانی ان کی. دیکھیں ہر بندہ اسکائی الیکٹرک کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا، تو یہ بڑا ضروری ہے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو حالات ہیں کہ ان مذاکرات کی وجہ سے اسلام آباد میں تو بہت برے حالات ہیں لوگوں کے. کئی سپلائی کی جو رسد ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، لوگوں کی ٹریفک متاثر ہے. تو ان کی تو دعا ہے کسی طور یہ کسی طرف گزرے. اچھا، میں آپ کی اجازت سے 2 باتیں آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا. پہلے تو جو آپ نے بات کی، اور میں مونا صاحبہ کا تو بہت احترام کرتا ہوں، ظاہر ہے ان کا نالج اور ان کا ایکسپوجر مجھ سے بہت زیادہ ہے. جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جو ٹیم تھی اس نے بنیادی مفادات پر پسپائی اختیار نہیں کی. ان کا موقف کچھ چیزوں پہ بڑا واضح رہا. ان کی جو مذاکراتی ٹیم تھی، میرے خیال میں ان کو اگر کمپیئر کریں امریکن ٹیم سے تو وہ مستحکم نظر آتی ہے. ان پہ دباؤ تو ضرور تھا، لیکن وہ ایک غیر معمولی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. اور میرے خیال میں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ان کو کافی حد تک لیوریج تھی کہ وہ مذاکرات کو آگے لے کے چلیں. جب آپ دوسری سائڈ کو دیکھتے ہیں تو مجھے ادھر اسٹیٹسمین شپ کی کمی نظر آ رہی تھی، بیکاز جو مذاکراتی ٹیم تھی وہ ٹیم نہیں تھی. وہ ایک قسم کے ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام تھا کہ وہ بائسڈ ہیں ٹورڈز صہیونی سوچ اور صہیونی طاقتوں کے طرف. تو یہ میری ایک رائے تھی. ٹھیک ہے. اب جو تیسرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے فرمایا کہ چین، دیکھیں چین کی بنیادی خواہش ہے کہ اس خطے میں مستحکم رہنا چاہیے، بیکاز اس کی معیشت کا انحصار ایز فار ایز امپورٹس آر کنسرن وہ آبنائے ہومس پہ ہے. اور خدا نہ خواستہ جنگ طویل پکڑتی ہے یا جنگ کوئی اور شیپ آتی ہے تو اس کی جتنی سپلائی چین وہ دے رہا ہے یورپ کو، وہ باب المندم سے دے رہا ہے. تو اگر ہرمز نہیں کھلتا تو چین امپیکٹ آتا ہے. اگر سپلائی چین اگر باب المندم میں ہوتی آ جاتے ہیں تو چین کے اوپر مسئلہ آتا ہے. تو وہ اس بیک گراؤنڈ میں، اس تناظر میں ضرور. اور دوسرا، ایک چین کا جو موقف ہمیشہ سے رہا ہے وہ کبھی کے ساتھ نہیں آیا، لیکن جو اس کی حکمت عملی ہوتی ہے وہ دورس ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ٹرمپ صاحب جائیں گے تو یہ معاملہ ضرور اٹھے گا. اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ چین نے آہستہ آہستہ اپنی سپلائی لائن جو ہرمز کے تھرو تھی اس پہ ڈپینڈنسی بھی کم کرنی شروع کر دی. اور اس نے ایران کو ریلیف بھی بہت زیادہ دیا. اور جو پہلا جہاز پکڑا گیا وہ بھی ایران چائنا سے آ رہا تھا. تو یہ مین فوکس ہوگا. اور اس کی میں تو آپٹیمسٹک آدمی ہوں. میرے خیال میں دونوں لیڈر
شی جی پنگ اور جن کا ٹرمپ صاحب کئی دفعہ کہہ چکے میں بہت احترام کرتا ہوں, کوئی نہ کوئی اس کی راہ نکالیں گے. اور پہلے جو مذاکرات کا دور تھا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہت افیکٹو رول پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کی نے بھی پلے کیا, اور ابھی بھی چین پس پردہ اپنی سفارتکاری کو کر رہا ہے. تو میں اس کو پازیٹیو دیکھتا ہوں اور اس سے ضرور نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نائلہ چوہان صاحبہ, آپ بتائیے گا, یہی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ دورہ چین بھی ہے امریکی صدر کا, اور وہ ڈیفینیٹلی چاہتے تھے کہ شاید وہ یہ سارے معاملات وائنڈ اپ کر کے وہ دورہ کریں, تو وہ ایک بہتر پوزیشن ہوگی. جو میں آبزرو کر رہا ہوں, جو میں پڑھ رہا ہوں, اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے. لیکن اب سارے معاملات تو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو رہے. تو آپ خاص طور پہ یہ جو مئی میں ان کا دورہ چین ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مذاکرات کا اور جنگ جاری رہنے کا اثر کس طرح سے پڑے گا اس دورے پہ؟ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ آپ دیکھیں جو یہ ہرموز کو بلاک کرنا, جیسے ابھی جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی فرمایا, ایئر مارشل صاحب نے فرمایا کہ وہ اس وقت جو ہے چین کو زیادہ افیکٹ کر رہا تھا, کیونکہ چین کا زیادہ مال وہاں سے گزر رہا تھا, اور امریکہ بیسکلی ایران کے بہانے چین کو بھی جو ہے وہ آرم ٹویسٹنگ کر رہا ہے. اور یہ پروبیبلی اس کا نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس ہے بیفور دا وزٹ آف مسٹر ٹرمپ, اف اٹ آل اٹ ٹیکس پلیس, بیکاز چینی جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں, وہ ڈبل میسیجنگ نہیں کرتے جیسے کہ امریکہ سے ڈبل میسیجنگ ہو رہی ہے. سو یہ ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں ایز فار ایز امریکہ از کنسرنڈ, تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو مجھے لگتا ہے کہ جو مئی کا دورہ ہے اس کا یہ پریکرسر ہے جو ہرموز کا بلاکیڈ ہے, اور جس طرح سے ٹریڈ پہ, دنیا کی ٹریڈ پہ افیکٹ ہو رہا ہے. امریکہ کی ٹریڈ یہاں سے زیادہ نہیں گزرتی, اس لیے ان کو زیادہ افیکٹ نہیں ہو رہا. چین اور ایشیا پیسیفک کے ممالک جو ہیں اور گلف کے ممالک وہ زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک ٹرمپ صاحب بڑی گہری کھیل کھیل رہے ہیں یہاں. تو وہ گہری کھیل جو کھیل رہے ہیں اس میں کہیں کامیابی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جو سائڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں, کیا کتنا مشکل کتنا آسان ہے نائلہ صاحبہ؟ آسان تو بالکل بھی نہیں ہے, اور ایسی ڈبل گیمز جو ہیں کئی دفعہ اپنے منہ پڑ جاتی ہیں, اور یہاں بھی مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ اگر وہاں پہ وہ ڈبل گیم ان کی الٹی پڑ جائے, کیونکہ چین بڑا کلیئر ہیڈڈ ہے ایز آئی سیڈ بیفور, اور چین نے اپنی ڈائیورس کی بھی ہے ٹریڈ, سو وہ اس پہ ٹوٹل ڈیپینڈنس نہیں کر رہے. لیکن ایران کے لیے یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, اور اسی لیے اگر آغا اراغچی یہاں آ رہے ہیں تو وہ صرف پاکستان نہیں آ رہے, وہ عمان بھی جا رہے ہیں اور روس بھی جا رہے ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ان کی امداد کی ہے. سو اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور آپ کو یعنی فوری طور پہ تو ہمیں اس نتیجے پہ نہیں آنا چاہیے کہ جس طرح سے کوئی مذاکرات شروع ہونے لگے ہیں, لیکن بہرحال اسے پازیٹیو ہی لینا چاہیے کہ پاکستان اور پھر عمان اور رشیا وہ جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. دیکھنا ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے. ابھی کچھ قیاس رائیاں ہو رہی ہیں کہ امریکہ سے بھی شاید ڈیلیگیشن آ جائے, لیکن I would not say کہ second round is going to start right now. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. Probably اس کے لیے ورک ہو رہا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں تو مون آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا امریکی وفد کی طرف سے بھی وہاں سے بھی کوئی خبر آئی ہے, کیا حالات ہیں, کیا واقعات ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے امریکی صدر کا دورہ چین, اور خاص طور پہ یہ کہ مذاکرات اور یہ معاملات جو ہیں اثر انداز ہوں گے. نائلہ صاحبہ آپ بتائیے گا, اب آپ جو یہ حالیہ ڈیولپمنٹ ہے اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے اور کتنا پر امید رہنا چاہیے؟ کہاں تک چلتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, اتنا it's too early to make any predictions, لیکن حالات جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بہتری کی طرف چل رہے ہیں. آپ دیکھیں پیٹ ہیگسیت کی جو اسپیچ تھی, اور دو بہت ایگریسو اسپیچ تھی, اور اس میں انہوں نے IRGC کے لوگوں کو پائرٹس تک کہا.
لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں یورینیم کی بات نہیں کی، نیوکلیر ویپنز کی بات کی کہ ایران کو نیوکلیر ویپنز کا حق نہیں ہے. تو وہ تو ایران پہلے بھی نہیں کر رہا تھا، اور این پی ٹی کا سگنیٹری ہے، ان کے پاس جو ہے اٹس ناٹ اے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ. سو اگر امریکہ جو پہلے زیرو یورینیم اور جو پہلے باتیں کر رہا تھا اس سے اگر نیریٹو چینج ہو کے صرف نیوکلیر ویپن کی بات ہوتی ہے تو پھر تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور مکس میسیجنگ ہو رہی ہے امریکہ سے. ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں ان کو کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو دنیا میں قیاس رائیاں ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ انہیں بہت جلدی ہے کیونکہ ان کی مڈ ٹرم الیکشنز آ رہی ہیں. سو وہ اس لیے دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن جلدی ان کو ہے، ورنہ وہ اس طرف پیش رفت نہ ہونے یعنی دیتے. وہ نائلہ صاحبہ وہ اس ایران سارے نے معاملے کو جلد از جلد نپٹانا چاہتے ہیں. بالکل درست فرمایا، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے جلدی کوئی نہیں ہے. تو جو وہ کہتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں اس میں ایک فعل و قول میں کافی جو ہے وہ فاصلہ ہے. لیکن اب دیکھیے کہ کس طرف چلتے ہیں. اور ایران نے بھی ایک ڈپلومیٹک منور کیا ہے کہ آ رہے تو وہ اسلام آباد ہیں، پر انہوں نے کہا نہیں ہم اور ممالک بھی جا رہے ہیں، یعنی کہ کسی کو گمان نہ ہو کہ ہم سیکنڈ راؤنڈ میں انٹرسٹڈ ہیں اس وقت. سو یہ ڈپلومیٹک منوربلٹیز ہیں، منورنگ ہے، پازیٹیو میسیجنگ ہو رہی ہے دونوں سائڈ سے. لیکن میں کوئی اس کا بہت بڑا جو ہے وہ کنکلوژن نہیں ڈرا کرنا چاہوں گی بیکاز اٹس ویری فلوئڈ ایٹ دس مومنٹ. اور جنگ کی طرف بھی بات اچانک مڑ سکتی ہے کیونکہ جو سپوائلر یہ اسرائیل ہے وہ تو کسی کے سننے میں نہیں ہے. ابھی خدا کر کے لیبنن کی آپ دیکھیے کہ انہوں نے پہلے لیبنن پہ اٹیک کیا، اینڈ اس وقت کیا جب ایرانی ڈیلیگیشن اسلام آباد آ رہی تھی فار دا فرسٹ راؤنڈ، پروبیبلی ود دا ہوپ کہ ایرانی انٹیمیڈیٹ ہو کے نہیں آئیں گے اور ٹاکس ہوں گی ہی نہیں. لیکن ایران نے جو ہے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ان کی ڈیلیگیشن آئی. لیکن اب جو ہے وہاں پہ جنگ بندی ہو جانا ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے ایران کے لیے، کیونکہ ایران نے پہلے کہا تھا کہ لیبنن میں یہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور جو اٹیک ہو رہا وہاں پہ وہ نہ ہو، تو وہ بھی ایک پازیٹیو سگنل ہے. بالکل. تو اگر آپ دیکھیں ان بگر پکچر تو دیر آر پازیٹیو ڈیولپمنٹس، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹریٹ آف ہارمز میں ابھی بھی بلاکیج چل رہا ہے امریکہ کا، اور ابھی بھی جو ہے ان کے وار شپس جو ہیں وہ وہاں پہ گھوم رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یورپینز بھی ان کو جوائن کریں نیٹو ممبرز، لیکن وہ نہیں کر رہے. اب انہوں نے اسپین کو بھی دھمکی دے دی ہے، تو اسپین کہتے ہیں کہ نیٹو کے تو چارٹر میں ہے ہی نہیں کہ آپ کسی ممبر کو نکال دیں، تو ہمیں تو نکال تو نہیں سکتے اور ہم اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو آپ دیکھیں ان بگر پکچر دیر آر لاٹ آف ڈیولپمنٹس، but generally I would say it is towards a positive direction, but I will not conclude کہ یہ کوئی ابھی جو ہے فیصلہ جلدی ہونے والا ہے. بالکل نائلہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. مونا یہ بتائیے گا، یہ خاص طور پہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں نا امریکی صحافی جن کی بات چیت ہوتی رہی امریکی صدر سے، انہوں نے کہا بھائی رک جاؤ وہاں پر کچھ ہونے والا ہے یہ، تو اس کا بعد میں آپ نے کہا کہ اب ایسا لگتا ہے جیسے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ڈیولپمنٹ بھی کہیں رکی ہوئی ہے. یہ جو اتنی تیزی آئی تھی پہلے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ رک جاؤ وہاں پہ، پھر اس پہ یہ وقفہ کیوں پیدا ہوا؟ بٹوین دا لائنز ہے کیا وہ وقفہ؟ تو وہ ڈیڈ لاک کی وجہ سے پیدا ہوا، اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ صحافیوں میں بھی نا اب انسرٹینٹی آ گئی. ایون اگر ٹرمپ صاحب اپنے منہ سے بھی کہہ رہے ہیں نا کہ 2-3 بار ڈائلاگ ہوں گے، اسٹل دے آر کنفیوز کہ ہوں گے، یعنی کہ جب تک ایران کی طرف سے کوئی سائن نہیں آتا، بیکاز دے آر سینگ دا سائنس فرام دا ایرانین سائڈ کہ ادھر سے سائن آتا ہے یا نہیں آتا. اچھا ایک اور چیز پہ چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی بات ہو رہی تھی کہ جنگ ہو سکتی ہے یا جنگ نہیں ہو سکتی، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی جنگ کوئی آپشن ہے دونوں سائڈ سے، کیونکہ اگر جنگ کا خطرہ ہوتا ہے ایران کو تو ایران 2 دن پہلے اپنی ڈومیسٹک فلائٹس کو دوبارہ سے ریوائیو نہ کرتا، اور آج ایران کی انٹرنیشنل فلائٹ بھی ریوائیو ہوئی ہیں، تو وہ بھی اپنی اسیسمنٹ کر رہے ہیں. تو اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے
یا جنگ ہو سکتی ہے تو یہ فلائٹ آپریشن جو ہے وہ ریزیوم نہیں ہوتا. یہ سب سے پہلے جو چیز کینسل ہوتی ہے نا وہ آپ کا فلائٹ بالکل آپریشن ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ایک سائن ہے کہ بھئی جنگ والا معاملہ نہیں ہے, بات مذاکرات پہ جائے گی, اور جس طرح سے جائے گی تھوڑا سلو ہو سکتا ہے, تھوڑی تیز رفتاری ہو سکتی ہے. لیکن آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. نائلہ چوہان صاحبہ, مونا خان صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. شو کا وقت ختم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اس وقت خبریں بہت اہم ہیں. ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ دوسری طرف اب امریکہ کی طرف سے کوئی زبردست سائن یا کنفرمیشن کسی قسم کی نہیں آئی. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.